अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी साहिबा के मेडिकल टेस्ट हुए और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं। उनकी एक दो रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट्स अभी कुछ दिनों बाद सामने आएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स उनकी सामने आई हैं उसके ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की बदतमीज़ी शुरू हो चुकी है, जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल रूटीन भी है कि जब भी कोई रिपोर्ट्स आती हैं उसको हर तरह से मुतनाज़ बनाया जाता है और उसके अंदर से अपने अपने मतलब के जो मामलात हैं उनको उजागर किया जाता है, अपनी अपनी उसकी तशरीह की जाती है और अपनी अपनी उसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इस मामले के ऊपर भी काफ़ी कंफ्यूज्ड किस्म की सिचुएशन है, जिसके ऊपर बात करूँगी और अपना वर्जन भी आपको दूंगी। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं। आज पशीन में उन्होंने जलसे से खिताब किया और यहाँ पर उन्होंने क्या ललकारा, क्या बातें की, आपके सामने रखूँगी। ज़िमनी इलेक्शन है जी, और ज़िमनी इलेक्शन के लिए 3 बड़ों ने एक मीटिंग की है पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर, और क्या प्लानिंग नज़र आती है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक खैर खा ग्रुप एक्टिव हो गया। अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है और इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ख़राब ताल्लुकात हैं, उनको बेहतर करने के लिए और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एक खैर खा ग्रुप एक्टिव हो गया है। और ये किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाएगा, क्या इनके मामलात हैं, कौन है इसमें शामिल, इससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि खान साहब के उस ख़त का जिसका मैंने जिक्र किया था उसका मतन अब सामने आ चुका है। ये ख़त लिख दिया गया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जनाब के एक अहम कानून साजी हुई है आज, कैबिनेट में मंजूरी हुई है और ये मामला किस तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातें। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ के लिए ये खबर फाइल की है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि एक वेल विशर ग्रुप पाकिस्तान का जो है वो बड़ा एक्टिव हुआ है और इस ग्रुप का जो मकसद है उसमें इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात और फिर बाकी जमातों के साथ भी मामलात को बेहतर करना शामिल है। और इस ग्रुप में जो है कुछ गैर जानिबदार सीनियर सियासतदान शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक साबिक 3 स्टार जर्नैल भी इसका हिस्सा हैं। और कुछ हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका में कोई अहम पाकिस्तान के जो आप समझ लीजिए कि वेल विशर एक बड़ी शख्सियत हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनमें से उनका शुमार होता है। तो इस तरह से ये बुनियादी तौर पर जो वेल विशर ग्रुप है ये सामने आया है, जिसमें अभी पूरी तरह सामने नहीं आया लेकिन ये एक्टिव हुआ है और इसका मकसद ये है कि जी खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाए। अब इस खबर के हवाले से बिल्कुल ये दुरुस्त खबर हो भी सकती है, क्योंकि बीच में इससे पहले भी हमने कई काविशें ऐसी देखी। पहले आपको याद होगा इलेक्शन से पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब भी इसी मिशन को लेकर आए थे कि जनाब इलेक्शन से पहले जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए, माहौल बेहतर किया जाए वगैरह, लेकिन उसका भी नतीजा 0/0 था। उस वक्त तो खैर वजह ये थी कि जो PMLN इस्टेब्लिशमेंट और ये सारा जो एक तरफा ग्रुप था उनका कोई चांस नहीं था कि वो किसी भी तरह PTI को कोई स्पेस देने के लिए राज़ी नहीं थे। तो इसलिए ऐसे कोई भी मुज़ाकरात किसी अंजाम तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उसके बाद फिर मज़ीद बाद में भी इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी ये मामलात चलते रहे। इस एक दफ़ा जमात इस्लामी की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि मुज़ाकरात करवाए जा सकें, बेहतर सूरत हाल हो सके, लेकिन वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचे, बल्कि वो तो इनिशिएट ही नहीं हुए। इसके साथ साथ नईम खालिद लोधी साहब ने भी कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया था कि कुछ ख़ास लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास गए हैं पैगामात लेकर। बुशरा बीबी साहिबा ने भी तस्दीक की थी कि कुछ पैगामात उनके थ्रू भी भेजे गए हैं। हामिद मीर साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया है कि इवन जनरल फैज़ हमीद साहब के थ्रू भी शायद कोई मैसेजिंग की गई खान साहब को। तो बीच बीच में ये कोशिशें जारी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, कोशिशें जारी रही हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ से और कभी खान साहब की तरफ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ नहीं पाए। इलेक्शन से पहले जो मेरा मानना ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट वाला ग्रुप था, PMLN वाला, पीपल्स पार्टी वाला, ये जो मतलब सारा ग्रुप था, हुकूमती ग्रुप, ये जो था वह उनको बहुत लेट डाउन कर रहा था PTI को, और उनके साथ कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये बड़े भारी पड़े हुए थे।
میرا جہاں تک اپنا ایک اندازہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ خان صاحب بھاری ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن پہ ظاہر ہے ایک رسپانس آیا عوام کا 8 فروری کو, اس نے خان صاحب کی جو ایک اسیسمنٹ تھی اس کو درست ثابت کیا, اور اس کی وجہ سے خان صاحب کا جو ایک وزن ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ گیا. اور بھلے اس کو چینج کیا وہ سب, لیکن حقیقت تو سب کو منہ پہ سامنے آ گئی, پتہ چل گئی کہ جناب یہ حقیقت ہے, یہ آپ کے منہ پہ پڑی ہے. اب آپ اس کو فارم 47 سے بدلیں, اس کو گولیاں مار کے بدلیں, اس کو بندوق کی زور پہ بدلیں, آپ اس کو دھوکہ دے کے آنکھوں میں دھول جھونک کر بدلیں, جو بھی کریں, لیکن حقیقت ہے اور وہ سب کو پتہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب اب بھاری ہیں, اور خان صاحب اب اس بات کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جی مینڈیٹ واپسی کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا آپ نہ میرے کیسز ختم کریں جو بھی ہے. تو یہ اب ایک اور گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے, اور اب کی بار ظاہری سی بات ہے اس طرف سے بھی کوشش ہے کہ خان صاحب کسی بات پہ کمپرومائز کر لیں, اور زیادہ تر ان کی جو ایک ان کو بار بار ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے یا ایک آفر کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں, 2-1 سال حکومت چلنے دیں, آپ زیادہ سے زیادہ باہر چلے جائیں, آپ کے معاملات ہم سیٹل کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے خان صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے. تو اب اس طرح کے اس ڈیل کے پیکج کے علاوہ اگر تو کوئی بات لے کر یہ خیر خواہ گروپ بھی جاتا ہے تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے اگر مینڈیٹ واپسی کی بات ہو. لیکن ادروائز جو خان صاحب نے اب 2 دن پہلے اڈیالہ میں گفتگو کی ہے, اس کے بعد مجھے کوئی اس بات میں شک و شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی اس طرح کی ڈیل وغیرہ کرنے میں یا کسی قسم کی بھی کوئی لچک دکھانے میں رضامند ہوں گے, سوائے اس کے وہ ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تمام میرے خدشات, تحفظات, الزامات اپنی جگہ, لیکن میں ملک کو بہرحال بحران سے نکالنے کے لیے پھر بھی کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں. تو ان کی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پھر مینڈیٹ واپس کرو, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اور یہ وہ چیز ہوگی جو کسی صورت قبول نہیں ہوگی, اور یہی وہ وجہ رہے گی ڈیڈ لاک کی جب بھی اس قسم کے کوئی بھی کوشش کرے گا. اب اس ڈیڈ لاک کو کیسے, ایک فریق کو تو ماننا پڑے گا, یا تو آپ ان کو مینڈیٹ واپس کرنے پر رضامند ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پلاننگز اب کی جا رہی ہیں آگے, آپ تو ضمنی الیکشن بھی چوری کرنے کا پورا منصوبہ بنا رہے ہیں, اور ہر طرح کی سٹل جو ہے ایک ہم دیکھ رہے ہیں فسطائیت بھی جاری ہے, ہر طرح کا سختی بھی جاری ہے, ہر طرح کی جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں, جبر بھی جاری ہے. تو پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ جی کوئی ویل وشر گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک بھی قائل کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے کہ جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہاتھ کم از کم آپ ضمنی الیکشن ہی اگر پراپر صاف شفاف کرا دیں تو اس سے ہی ایک جیسچر جائے کہ چلیں بھائی کوئی بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن فی الحال اس کا بھی چانس نہیں, کیونکہ ہماری ایک خبر کے مطابق 3 بڑوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ میٹنگ خاص طور پر جو پنجاب کے ضمنی الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہوئی ہے. اور اس 3 بڑوں کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ نواز لیگ کو ہی سب کی سب سیٹیں پنجاب سے دی جائیں گی, اور ایک بھی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جائے گی. میں نے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ غور کیجیے گا, میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی نہیں جیتے گی یا اسے نہیں ملے گی, دی نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, ووٹ جس کو مرضی پڑے جی, دی نہیں جائے گی. اور اس کے لیے ہر ممکن انتظامات کے حوالے سے خبریں آپ کو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. ایک طرف سے یہ بھی خبر آئی کہ جی اس دفعہ بہت سارے خالی فارم 45 پہلے سے ہی سائن کروا لیے گئے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ فارم 45 بعد میں جاری کیے جائیں اپنے رزلٹس کو جب مینیج کر لیا جائے. ایک خبر یہ ہے کہ جی کسی کو فارم 45 یہ وہ گنتی شنتی کی ہوا ہی نہیں لگنے دینی, اور رپورٹرز کو تو بالکل ہی آس پاس ہی نہیں آنے دینا. سیدھا فارم 47 جاری کیا جائے گا اور اسی کو سارے ٹی وی چینلز چلا دیں گے. تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے. باقی جو 2-3 چیزیں کی ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے بھی اس میں بتا دی تھیں, فون بند کر رہے ہیں, اور کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آلریڈی اسٹیمپڈ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے جس کے تحت ان کا یہ عزم ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی, پنجاب سے نہیں دی جائے گی. تو یہ جی 3 بڑوں کی میٹنگ ہے. تو جہاں آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ اگلے بندے سے کہتے ہیں کہ جی یہ لچک نہیں دکھاتا, یہ برا ہے, یہ سخت گیر ہے, یہ راستہ نہیں نکالتا. تو بھائی آپ اپنی طرف کے بھی تو معاملات دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مستقل کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, کسی جگہ رک ہی نہیں رہے ہیں. اور وہ مسئلہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں آپ کر رہے, وہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سیدھا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ مینڈیٹ چوری ہونا یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کا مسئلہ ہے, کیونکہ مینڈیٹ اس نے دیا ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں.
تو یہ ان کی جو ہے وہ کل کی پلاننگ ہے، اور اب اس پلاننگ میں کتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو اب آپ بتا سکتے ہیں جو ووٹر سپورٹر باہر نکلیں گے کل۔ اول تو یہ کہ کیا ان سب چیزوں سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، دوسرا اگر نکلیں گے تو کیا ووٹ کر کے گھر آ جائیں گے، تیسرا کیا فارم 47 کی حفاظت بھی اسی طرح ہو سکے گی جیسے فارم 45 کی ہوگی۔ تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور لیٹس سی کہ جی اس کے اوپر کیا لوگوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے یا نہیں۔ اب جی آپ کو بتا دیں کہ مولانا صاحب بھی میدان میں آ گئے دوسری طرف اس اہم موڑ کے اوپر، اور انہوں نے آج پشین میں جلسہ کیا۔ اب اگین آپ دیکھیں کہ سگنیفیکنس بڑی ہے پشین کی۔ پہلے جو پی ٹی آئی نے اپنے 6 جماعتی اتحاد کے ساتھ جلسہ کیا تو انہوں نے بھی پشین میں جلسہ کیا، اور اب مولانا نے بھی جو تحریک کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، یہ ایک جعلی حکومت ہے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ اس میں جو سیٹیں ہیں وہ خریدی اور فروخت کی گئی ہیں، بیچی گئی ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے ہوئی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ باقاعدہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اختر مینگل کی آپ گفتگو سن لیں، چکزئی صاحب کی گفتگو سن لیں، یا آپ خود جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سن لیں، یا آپ جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے یہ بات کی، اسی طریقے سے بہت ساری طرف سے یہ آوازیں اٹھی ہیں کہ جی یہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ تو یہ جہاں بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ فارم 45 اور 47 کا جو رولا ہے وہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اور بہت سارے رپورٹرز گواہیاں دے رہے ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس گواہیاں دے رہے ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے بھی آج اس پر بات بھی کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا۔ اب اس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ کہ مولانا صاحب اپنی الگ تحریک چلا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کر رہے یا ان کے ساتھ مل کر تحریک نہیں چلا رہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن پر الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً کہ ظاہر ہے مولانا صاحب کو جو تحفظات ہیں وہ خود پی ٹی آئی سے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر جیتنا تھا تو پی ٹی آئی سے جیتنا تھا نا، خیبر پختونخوا میں جیتنا تھا، بلوچستان میں جیتنا تھا، تو ان کا تو مقابلہ زیادہ تر پی ٹی آئی سے تھا مختلف سیٹوں پر جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس سے تو یہ تاثر ہو جائے گا کہ پھر مولانا اور پی ٹی آئی اگر سیم پیج پر ہیں تو مولانا کس کے خلاف احتجاج کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خود پی ٹی آئی والے بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ مولانا پر بار بار حملے کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کافی سخت باتیں کی مولانا کے بارے میں، تو وہ بھی ہے کہ مولانا کو وہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ کسی بھی وقت کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل سکتے ہیں، پی ڈی ایم کوئی ان کو بہت اٹریکٹیو آفر کرے گی تو یہ ان کے ساتھ جا بیٹھیں گے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، ویسے میں بھی اس بات کی حامی ہوں کہ مولانا کو شاید میں بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، اور میرا اپنا بھی یہی ماننا ہے کہ مولانا صاحب صرف اس بات پہ تکلیف میں ہیں کہ جیسے باقی سب کو سیٹیں ملیں، ان کو حصہ ملا بڑا، انہیں کیوں نہیں ملا۔ تو اس بات پہ ان کی اپنی ایک ناراضگی ہے ان کے پیاروں سے، ان کے بڑوں سے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے جینونلی اس تحریک کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے فی الحال۔ بہرحال انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا، اس سے اب الٹیمیٹلی تو پریشر حکومت پہ ہی پڑے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں یا جے یو آئی ایف کے لوگ باہر نکلیں۔ پشین سے ان کا ظاہر ہے وہاں پر ان کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے، انہوں نے وہاں سے الیکشن بھی لڑا تھا، تو وہاں پر ان کی ایک پریزنس ہے، انہوں نے اس لیے وہاں پر ایک اجتماع کیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے اس تحریک کا اعلان کیا۔ تو مولانا بھی بہرحال اس حکومت کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، جو کہ اگین اس حکومت کے لیے ایک مشکل چیز بن چکی ہے۔ آگے بات اب ذرا اس طرف آ جائے کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس رپورٹ کے حوالے سے کچھ دیر ہی ہوئی تھی ابھی ٹیسٹ ہوئے ان کے، اور مختلف چینلز پہ بھی ٹک کر چلے، اور کچھ مخصوص صحافیوں نے ان کی رپورٹ شائع بھی کر دی، باقاعدہ پبلش کر دی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ اب ویسے تو سب سے پہلے مجھے اس بات پہ اعتراض ہے، رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کی بھی پرسنل رپورٹس جو ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی میڈیکل رپورٹس کیسے پبلک کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا تو اس کے اوپر قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ہر دو صورتوں میں یہ غلط ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سیریس قسم کی پی ٹی آئی کو لیگل کارروائی کرنی چاہیے، کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی رپورٹس خاتون کی اس طریقے سے پبلک کر دیں، اور اس میں بہت سارے صحافی جو تھے وہ پیش تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جیسے یہ رپورٹ سامنے آئی تو دونوں طرح کا موقف جو ہے ان رپورٹس کے حوالے سے آنا شروع ہو گیا۔
جو حکومت کے قریبی ذرائع ہیں، PMLN ہے، ان کے لیگی صحافی ہیں، یہ سارے شروع ہو گئے کہ جی جھوٹ ثابت ہو گیا، کوئی زہر کے، کوئی ہارپک کے، کسی قسم کے بھی ایسے شواہد نہیں ملے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور سب کچھ نارمل ہے، بلڈ سیمپل تو انہوں نے خود ہی نہیں دیے، بلڈ ٹیسٹ ہونے ہی نہیں دیے، بلا بلا، اور یہ سب جھوٹ تھا اور یہ وہ معافی مانگیں بلا. تو انہوں نے اپنا نیریٹو یہ بنانا شروع کر دیا. دوسری طرف PTI کی طرف سے ان کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے الٹا یہ کہا کہ جی ہماری خدشات درست ثابت ہوئے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے معدے میں زخم بھی نظر آئے ہیں، ان کی خوراک کی نالی میں بھی زخم نظر آئے ہیں، اور ان کے ہونٹ بہت سوجے ہوئے تھے، انہیں بات کرنے میں دقت ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ مسلسل دل کے پاس بھی تکلیف میں مسلسل تکلیف کا ذکر کر رہی ہیں، اور جو بیسکلی ان کا یہ سارا جو بھی انہیں کیمیکل دیا گیا اس کی وجہ سے ان کے ہارٹ پہ بھی اثر ہو رہا ہے، اور ان کی یہ رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں، ہمارے خدشات درست نکلے وغیرہ وغیرہ. وہ اب اس کی یہ تشریح لے کر سامنے آ گئے. جو میڈیکل رپورٹس سامنے آ رہی تھیں، میں تو اب کوئی ڈاکٹر ہوں نہیں کہ میں آپ کو صحیح طور پہ بتا دوں، لیکن یہ دونوں کا ہی طریقہ کار غلط تھا. نہ PTI کی طرف سے یہ بات درست ہے کہ آپ اس کی، میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ نیریٹو بنانا شروع کیا کہ جی کچھ ثابت نہیں ہوا، تو اس لیے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ وہ فٹافٹ بیچ میں آ گئے. کیونکہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے، یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ بھائی جو بھی کوئی ریلیونٹ ڈاکٹر ہو وہی بتا سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ رپورٹ کیا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی بایوپسی کی رپورٹ ہے، یہ ایک اور ذرا ڈیٹیل ٹیسٹ ہے اور پورا ایک ڈیٹیل معائنہ ہے. اس کی رپورٹ تو ابھی آنی باقی ہے. تو ابھی تو یہ ایک تو انکمپلیٹ رپورٹس ہیں، اور اوپر سے یہ بغیر کسی ڈاکٹر کی دونوں طرف سے اندازے اور قیاس آرائیاں ہو رہی کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، یہ نکل رہا ہے. لیکن جو ایک ریلیونٹ کوئی ڈاکٹر اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتا ہے، کیا اس کی نظر میں بھی بشرا بی بی صاحبہ مکمل صحت یاب ہیں یا واقعی ان کو کچھ دیا گیا ہے، وہ جب تک اوتھینٹک ایک ہمیں ٹرانسلیشن اس کی نہیں ملتی، اس وقت تک کچھ بھی کہنا میرا خیال ہے غیر ذمہ داری بھی ہے اور قبل از وقت بھی ہے. تو اب یہ تو ہمارے ہاں ایک کلچر ہی بن چکا ہے، ہر کوئی اپنے طور پر آ کے اپنی اپنی تشریح شروع کر دیتا ہے، تو معاملے کو اتنا متنازع بنا دیا جاتا ہے کہ حقائق عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ اصل صورتحال ہے کیا. لیکن ویسے مجھے اس بات پہ حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ PMLN بھی آ کر جو ہے وہ تانے مار رہی تھی کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیکل رپورٹ میں سب کچھ سچ ثابت ہوا، یہ ہو گیا وہ گیا. میں سوچ یہ رہی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، وہ تو بنوا کے ہی جھوٹی رپورٹ اس بنیاد کے اوپر عدالتوں سے ریلیف لے کر، جھوٹے حلف نامے جمع کرا کے، جھوٹی میڈیکل رپورٹس جمع کرا کے ریلیف لے کر لندن اس لیے گئے کہ جی میں تو بہت بیمار ہوں، میں تو علاج کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا محترمہ مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس میں بتاتی تھیں کہ جناب ان کی 80% شریانیں بند ہو گئیں دل کی، ٹھیک ہے، پھر ان کی آرٹریز بلاک ہیں جی، ان کا جی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ڈراپ ہو گئے، اتنے ڈراپ بتاتے تھے کہ جہاں پہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک، وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جناب ان کو یہ بھی مسئلہ ہے، ان کو یہ بھی مسئلہ ہے، جو ایک ریگولر ایج کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی سارے گنواتے تھے. یہ ساری آپ نے دیکھی ہیں چیزیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی کرشمہ دیکھا کہ لندن کی فضاؤں میں جاتے ہی میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، حشاش بشاش ہو گئے، ماشاءاللہ پنک پنک ان کے گال تھے، اور وہ ایک دن بھی جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، نہ کوئی ان کا علاج ہوا. اس کے بعد وہ 4 سال ادھر ہی بیٹھے رہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں میں کہیں پہ بھی کبھی بھی عدالت میں کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی کہ اب ان کے پلیٹلیٹس کی کیا صورتحال ہے، اب ان کی میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہے. اور بہت دفعہ پھر کرا کے شاید ایک آدھ کوئی رپورٹ جمع کرائی ہو تو کرائی ہو، مجھے وہ بھی یاد نہیں. تو آپ لوگوں کی تو ساری میڈیکل ہسٹری جھوٹی نکلی بعد میں. اور مریم نواز صاحبہ یہ الزامات بھی لگاتی تھی کہ جی میاں صاحب کو زہر دیا گیا ہے، زہر دیا گیا، وہ بھی یہ باتیں کرتی تھی. اب بات میں یہ نہیں کہہ رہی، غلط الزام کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے. اگر ادھر PTI کی طرف سے لگایا گیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ لگا رہے ہیں تو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائی آپ کس منہ سے یہ تانے مار رہے ہیں کہ جی میڈیکل رپورٹ کا؟ کم از کم آپ تو تھوڑی حیا کریں. آپ نے تو 4 سال ان جھوٹی میڈیکل رپورٹس کے اوپر باہر بیٹھ کے گزار دیے. تا وقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف نہیں لائے تب تک آپ جو ہیں واپس ہی نہیں آئے، جب تک کہ آپ کے معاملات ڈن نہیں ہوئے. تو یہ تو صورتحال تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کس بنیاد پہ لوگوں کو اس بات پہ تانے مارے ہیں؟ بہرحال بشرا بی بی صاحبہ ہوں یا خان صاحب ہوں، ان کی صحت امپورٹنٹ ہے. ان کی اعتماد کے اوپر، اور جہاں تک ان کی تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو صحیح طور پر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، پہلی چیز. اور اگر انہیں کوئی خدشہ ہے، اگر انہیں خدشہ تھا کہ انہیں کوئی زہر دیا گیا، وہ خدشہ اگر غلط تھا
تو دور ہونا چاہیے، جو کہ اچھی بات ہے. اگر نہیں کچھ ثابت ہوتا تو یہ اچھی بات ہے کہ چلیے ان کا خدشہ تھا وہ دور ہوا، اور اگر وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر بالکل قرار واقعی لیگل کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ریلیونٹ لوگ ہیں صرف وہی آ کے میرا خیال ہے اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آخر میں جی یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی گفتگو ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی بتا دوں خان صاحب نے انہیں خط لکھ دیا. اس خط کا متن بھی آ چکا ہے. اس خط میں بہاول نگر واقعے کی حوالے سے انہوں نے کنسرنز بھی شو کیے، تحقیقات کی بات کی. 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، اس کے اوپر ججز کو انصاف ملنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے مقدمات سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور یہ پٹیشنز جو ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی انہوں نے اس خط میں التجا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخصوص نشستوں کی جو بندر بانٹ ہوئی ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. نیب کا جو ایک کردار ہے اس سارے معاملے میں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کلین چٹس ملی باقی لوگوں کو، کس طرح سے عجیب و غریب قسم کے بے تکے بے سروپا مقدمات بنائے گئے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اوپر، جس میں چاہے وہ خان صاحب ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، ایون میرے خیال پرویز الہی صاحب کا بھی ایک ہے میں تو یہ سب کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس پہ بھی توجہ دلائی. اور پھر لاسٹلی جو کمشنر راول پنڈی کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ کدھر غائب ہیں، اس کے بعد سے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں، ان کے الزامات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جی بھینس کے آگے بین بجانا. تو وہ کیا کہتے ہیں، میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا چاہتے ہیں. تو خان صاحب بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا چاہتے ہیں. تو خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کا کیا کردار ہے اس سارے معاملات میں، اور نہ ہی انہیں کوئی ان سے توقع ہے. سیدھی جو بات ہے، کوئی انہیں توقع نہیں کہ وہ کوئی انصاف کریں گے. لیکن یہ خط پھر انہوں نے لکھا کیوں؟ یہ خط اس لیے لکھا تاکہ ریکارڈ پر چیزیں آ سکیں. اور ظاہر ہے جب آپ جیل سے بیٹھ کر یہ تمام چیزیں ایک بڑا لیڈر، مقبول لیڈر یہ کرتا ہے تو وہ انٹرنیشنلی بھی چیزیں ریکگنائز ہوتی ہیں، ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر آنے والی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھر ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی یہ سب معاملات ہو رہے تھے. اور اس وقت جو محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب قاضی القضاء اعلیٰ منصب پر موجود شخصیت تھی، وہ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، حتیٰ کہ انہیں بار بار توجہ بھی دلائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر، غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے اوپر، آئین اور قانون کی پامالی کے اوپر کس طریقے سے آنکھیں بند کیے رکھیں اور اپنا کردار ادا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.